नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिनु युह्यी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी हमारा पारा नंबर 11 सूरह यूनुस आया 41 से आज इंशाल्लाह ताला हमने शुरू करना है। तो मैं तलावत लगाती हूँ इसकी। وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون अगर ये तुझे झुटलाते हैं तो कह दे कि मेरा अमल मेरे लिए है और तुम्हारा अमल तुम्हारे लिए है। जो कुछ मैं करता हूँ इसकी जिम्मेदारी से तुम बरी हो और जो कुछ तुम कर रहे हो इसकी जिम्मेदारी से मैं बरी हूँ। और इनमें से बहुत से लोग हैं, 42 है ये, इनमें बहुत से लोग हैं जो तेरी बातें सुनते हैं, मगर क्या तू बहरों को सुनाएगा ख्वाह वो कुछ ना समझते हो। 43 इनमें बहुत से लोग हैं जो तुझे देखते हैं, मगर क्या तू अंधों को राह बताएगा हाँ इन्हें कुछ ना सूझता हो। 44 हकीकत ये है कि अल्लाह लोगों पर जुल्म नहीं करता, लोग खुद ही अपने ऊपर जुल्म करते हैं। अच्छा जी, 41 का हम ये देख लेते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि उन लोगों से कहने कि मेरा अमल मेरे लिए और तुम्हारा अमल तुम्हारे लिए, तो जो कुछ मैं करता हूँ उसकी ज़िम्मेदारी से तुम बरी हो ये और तुम्हारी ज़िम्मेदारी से मैं बरी हूँ। अब ये है कि ये देखिए कुरान का ना अंदाज़ है कि डिफरेंट तरीके से जो है वो लोगों को बताई जाती हैं बातें, डिफरेंट तरीके से लोगों को समझाई जाती हैं बातें। उनमें से एक तरीका तो ये होता है जो हमने देखा है वो मुबल्लिगाना अंदाज़ होता है। अब मुबल्लिगाना अंदाज़ क्या होता है, जैसे तबलीग का अंदाज़। उसमें किस तरह करते हैं कि दरगुज़र आता है, माफ़ी आती है, नरमी से बात की जाती है, प्यार से की जाती है, अपनाइयत के साथ उनको आराम-आराम से चीज़ समझाई जाती है, ठीक है? दूसरा फिर आ जाता है मुहाजिराना अंदाज़। अब ये मुहाजिराना अंदाज़ जो होता है ना वो ये, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि ठीक है फिर तो तुम कर रहे हो वो तुम्हारी मर्ज़ी, पहले तो प्यार-प्यार से समझा दिया, फिर अगर कोई नहीं समझ रहा तो फिर उसे कह दिया ओके फाइन टेक योर वे एंड आई विल टेक माय वे, और फिर एंड में देख लेंगे क्या होगा। तो वो यही है कि जो तुम करो वो तुम्हारा है और जो मैं करूँ वो मेरा है। तो ये जो मुहाजिराना अंदाज़ है ना वो यहाँ पर यूज़ किया है। और फिर लास्ट में एक अंदाज़ होता है हकमाना अंदाज़। हकमाना अंदाज़ होता है कि जैसे कि बस हुक्म देना और बता दिया, जैसे बताया जाए, जैसे कि या अय्युहन नासु आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कि तुम लोगों पे रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए। या अय्युहन नासु आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, तो इस तरह के कुताल तुम पे फ़र्ज़ किया, रोज़े तुम पे फ़र्ज़ किए, तो वो हाकिमाना अंदाज़ है, जैसे दीन को जिसमें इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो एक दीन की तबलीग का अंदाज़ हो गया, एक अंदाज़ हो गया महाजराना, और एक वो अंदाज़ हो गया जिसमें दीन को इम्प्लीमेंट करने का तरीका, यानी कि जो अहकामात वगैरह होते हैं। तो इसमें जो है ना हम वो देखते हैं कि महाजराना अंदाज़ है, और इसमें ये जब कोई किसी की बात पे यकीन नहीं कर रहा होता ना, तो फिर एक पॉइंट आता है कि आप कहते हैं ओके ठीक है भई, ठीक है, ना आप मेरे अमाल के आप ज़िम्मेदार हैं, ना आपके अमाल की मैं ज़िम्मेदार हूँ। तो वी विल सी इन द एंड कि कौन जीतता है, ठीक है? या कौन सच बात कह रहा है या कौन हक बात कह रहा है। अब इसी बात में फिर ये है कि जब इस किस्म की बातें होती थी तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ना वो परेशान भी होते थे, बिकॉज़ ही न्यू कि वो सच बात उनके साथ है, और वो जितने भी थे मुशरिकीन, आपने देखा है ना काबा में, वो मतलब उनसे रिलेटेड ही थे, उनके अंदर वो पले बड़े थे। तो उनको इस बात का बड़ा दुःख होता था हुज़ूर पाक को कि जो है कि ये मैं सच्ची बात कर रहा हूँ और ये लोगों को नहीं पता कि अगर ये ये बात को नहीं मानेंगे तो किस कदर नुकसान में रह जाएँगे। अब एक बात का आपको बिल्कुल पता हो ना कि यकीनी तौर पे ये बात है, 100% यही बात है, और फिर हमारे जो दोस्त, अहबाब, जानने वाले हों और अगर हम देख रहे हों कि वो गलत काम कर रहे हैं, तो फिर हमें मतलब एक दुःख होता है ना कि अल्लाह ये क्यों नहीं सुन रहे? अगर ये सुने तो
یہ غلط اگر نہیں سنیں گے تو پھر یہ ان کو نقصان ہوگا۔ لیکن یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اس طرح کہا کہ آپ جو ہیں جو آپ کی باتیں نہیں سنتے، تو انہیں کہا گیا کہ یہ تو جو کفار ہیں، یہ تو آپ ان کو سنا رہے ہیں، وہ تو بہروں کی طرح کام کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو کیٹیگریز اس میں کفار کی ہمیں بتائی گئی ہیں۔ کفار کا کیا کیٹیگریاں تھیں؟ دیکھیں نا یہاں پر جیسے سننے کی بات ہوئی، تو 2 طرح کے کفار ہوتے تھے۔ ایک تو وہ ہوتے تھے جو سنتے تھے، اور مطلب ایک تھے جو بالکل ہی نہیں سنتے تھے، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو سنیں گے نہیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، اور کانوں میں انگلیاں دے دیں گے یا کہہ دیا جادوگر ہے ایسا۔ ایک وہ تھے جو سنتے تھے، مطلب غور سے سنتے تھے، لیکن وہ مطلب اس بات کی عزت کیا کرتے تھے، اور کبھی انہوں نے ان کا مذاق نہیں اڑایا، جیسے ابو سفیان وغیرہ نا۔ تو ابو سفیان وغیرہ غور سے سنتے تھے قرآن، ان کو آپ کہہ سکتے ہیں نوبل اینمی، کہ سن لیتے تھے، غور سے سنتے تھے، لیکن سننے کے بعد اگر وہ خود فی الحال ایمان نہیں بھی لے کر آئے نا، تو باہر جا کے کچھ زیادہ بات نہیں کرتے تھے، کوئی مذاق نہیں اڑاتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی کرتے تھے۔ دوسری کیٹیگری وہ ہے جو سنتے تھے، لیکن ایسے پریٹینڈ کرتے تھے کہ جیسے ہم نے نہیں سنا، جیسے ولید بن مغیرہ۔ وہ کیا کرتا تھا کہ وہ جب سننے کے بعد پھر جو ہے نا سن کر واپس جا کے لوگوں کے اندر جو ہے نا بڑا پروپیگنڈا کرتا تھا کہ دیکھو یہ جو میں نے کلام سنا ہے، ہم نے تو سنا، بڑے غور سے سنا، لیکن ہمیں تو کوئی اثر نہیں ہوا، اور یہ جو ہے نا ہمیں تو کچھ ٹھیک نہیں لگا، اور ہمیں یہ صحیح نہیں لگا، مطلب یہ۔ اور بہت سے لوگ ولید بن مغیرہ کی باتوں میں بھی آتے تھے۔ وہ یہ اسی طرح یہ جیسے پروپیگنڈا نہیں آج کل کیا جاتا، یعنی کہ ایک چیز جو ہے وہ بہت زیادہ میڈیا کے اوپر اگین اینڈ اگین اینڈ اگین بتائی جاتی ہے، اور اس کو ریپیٹڈلی کہا جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ وہی رائے بنا لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے دیٹ از دا پاپولر اوپینین، سو ایوری ون اسٹارٹس فالوئنگ دا پاپولر اوپینین، کہ وہ خود اپنا مائنڈ یوز نہیں کرتے، اپنا تھاٹ پروسیس یوز نہیں کرتے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک لیسن ہے کہ ہم کوئی بھی چیز دین کی ہو یا دنیا کی ہو، تو وہ دوسروں کے مائنڈ سے مت سوچیں، اپنے مائنڈ سے سوچیں نا، اپنا علم حاصل کریں، اپنا دیکھیں۔ کل کوئی اس بات کا ہم یہ آرگیومنٹ نہیں دے سکتے کہ جی ہم نے فلانے سے فتویٰ لے لیا تھا، یا فلانے نے ہمیں یہ بات کہی تھی، یا ہم نے دیکھا دیکھی باقی سب لوگ کر رہے تھے تو ہم نے بھی کر لیا۔ تو یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی، کیونکہ ہر کسی کے اوپر علم حاصل کرنا جو ہے نا وہ فرض ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی سنیں اور اس کو سمجھیں اچھے طریقے سے۔ اچھا، میں کفار کی اقسام بتا رہی تھی، ایک وہ کہ جو سنتے تھے لیکن پھر بھی عزت کرتے تھے، ایک وہ جو سنتے تھے اور باہر جا کے جو ہے نا پریٹینڈ کرتے تھے، اور ایک وہ تھی کیٹیگری جو اتنا مطلب بادر بھی نہیں کرتے تھے کہ ہم سنیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کی کیٹیگریز ہو گئی، تو وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ جو باتیں سنتے ہیں تو آپ یہ بہروں کو سنا رہے ہیں، یہ تو خود سے، یہ تو اس طرح ہے جیسے کہ انہوں نے ادھر سے سنا اور پھر نہ سنی انسنی کر دینا، یا جس پہ وہ جو ہے کان نہیں دھرتے۔ تو اس پہ آپ دیکھیں انہوں نے کہا ہے کانوا لا یعقلون، کہ یہ کیا یہ کچھ عقل نہیں رکھتے، یا یہ سمجھتے نہیں ہیں، یا انہیں عقل سے کام نہیں لینا چاہیے، کہ اگر یہ عقل سے کام لیں تو یہ اس طرح بہیو نہ کریں۔ اب 43 میں آپ نے کہا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں، مگر کیا تو اندھوں کو رائے بتائے گا؟ خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو، یعنی کانوا لا یبصرون، وہ لوگ جو دیکھتے نہیں ہیں۔ تو اس میں بھی وہی ذکر کیا گیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، وہ ان کا جو کچھ لوگوں نے تو آؤٹ رائٹلی آپ کو ریجیکٹ کر دیا نا، اور کچھ لوگ کیا تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ جو ابو جہل وغیرہ ہیں، وہ کیا کرتے تھے کہ وہ آپ کو دیکھتے تھے، آپ کو تنگ کرتے تھے، اور آپ سے جو ہے وہ طرح طرح کی جو ہے وہ آپ کے ساتھ گرجز نکالتے تھے۔ ایک تو وہ تھے، اور پھر دوسرے لوگ کون تھے؟ جو بچپن سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے آ رہے تھے کہ ان کا کریکٹر کیسا ہے، کس قسم کا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، اور وہ سارا کریکٹر پتا ہونے کے باوجود ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی نظر نہیں آ رہی تھی، اور اس کے مقابلے میں ایسے ایک جیسے عبداللہ بن سلام جو نا ایک یہودی عالم تھے، اور وہ کیا ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نا، تو ان کو جو ہے وہ انہوں نے پہچان لیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ یہودی عالم تھا، اس نے فوراً پہچان لیا آپ کو۔ اور لیکن جو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے لوگ تھے، جن کے ساتھ وہ رہے پلے بڑے تھے، انہوں نے جو ہے وہ نہیں پہچانا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، اور یوں کر رہے تھے کہ جیسے دیکھا ہی نہیں ان کو، کبھی کبھی انہوں نے پرسنالٹی کو دیکھا ہی نہیں، تو اس قسم کا ان کا بیہیویئر تھا۔ اب آیا 44 ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نبی کو پہچاننے کے لیے کچھ خاص ایفرٹ نہیں چاہیے، نبی تو انسان نظر آ جاتے تھے، یعنی کہ
وہ ऐसी पर्सनैलिटी होती थी कि वो जो जिस इलाके में आते थे ना उनको नज़र आ जाता था ये नबी। क्योंकि अगर नबी को पहचानना इतना मुश्किल हो कि पहचाना ही ना जाए ये कि ये बंदा नबी है या ये सच्ची बात कह रहा है, तो ये तो ज़ुल्म होगा ना लोगों के साथ। ज़ुल्म वाली बात हो गई कि ऐसी पेचीदा पर्सनैलिटी बना दी कि किसी को यकीन ही नहीं है उनके ऊपर। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला लोगों पे ज़ुल्म नहीं करते, ये है इसके अंदर कि लोग खुद अपने पे ज़ुल्म करें कि नबी तो ऐसी चीज़ बनाई है अल्लाह ताला ने कि वो पहचानना बहुत आसान है उसको। लेकिन अगर कोई फिर भी नहीं पहचानता तो उसमें उस पहचान की गलती नहीं है, उस इंसान की अपनी कुछ कमज़ोरियाँ हैं, जिसमें मेबी उसका तकब्बुर हो सकता है या वो एक ज़िद हो सकती है या अपने आबाओ-अजदाद की पैरोकारी हो सकती है, ठीक है? तो वो एक ज़िद ही बना ली, जैसे सुनी अनसुनी कर दी, देखा अनदेखा कर दिया, तो उस वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि हम उन पे ज़ुल्म नहीं करते, वो तो खुद अपने पे ज़ुल्म करते हैं। अच्छा जी, अब हम आए आया 45 के ऊपर। इसमें क्या है कि जी वयौम यहशुरूहुम, आज ये दुनिया की ज़िंदगी में मस्त हैं। यौम यशरूम, और जिस दिन अल्लाह इनको इकट्ठा करेगा यानी हशर के दिन क्या होगा, तो यही दुनिया की जिंदगी इन्हें ऐसी महसूस होगी गोया ये महज एक घड़ी भर आपस में जान पहचान करने को ठहरे थे। उस वक्त तहकीक हो जाएगी कि फिल वाकया सख्त घाटे में रहे वो लोग जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात को झुटलाया और हरगिज वो राह रास्त पर ना थे। अब ये देखिए इसमें कह दिया कि अब जो भी लोग इन्होंने जिसने भी झटकाया है, झुटलाया है या भटकाया है, लेकिन जब आप यौम हशर वाले दिन जाएँगे तो उस दिन तो हर चीज़ जो है ना वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और कुरान पाक में हम देखते हैं और भी बहुत सी जगहों पे जो है ना वो इसका ज़िक्र आया है कि जब कब्रों से उठाए जाएँगे या हशर वाले दिन जो है वो जाएँगे तो लोगों को ऐसे लगेगा कि बहुत कम मुद्दत हम दुनिया में रहे। सूरह ताहा जो है उसमें आया 2 से 102 से 104 तक का मैं तर्जुमा पढ़ती हूँ कि वो लोग कहेंगे कि 10 रोज़ दुनिया में गुज़ारे होंगे। तो बड़े-बड़े हाफ़ज़े वाले कहेंगे कहाँ के 10 दिन, तुम तो 1 ही दिन रहे हो। यानी कि जब वो वहाँ पहुँचेंगे तो वो एक-दूसरे से कलाम करेंगे और कहेंगे तुमने देखा कि कितनी घड़ी भर हम वहाँ रहे। तो उनमें से कुछ कहेंगे मेरा ख़्याल है 10 दिन, तो कुछ लोग जो अच्छे हाफ़ज़े वाले होंगे वो कहेंगे 10 दिन कहाँ, हम तो घड़ी भर रहे हैं। ठीक है? इसी तरह हमने जो है वो सूरह नाज़ियात में भी 46 आया में है, इस वक़्त इन्हें ऐसे मालूम होगा कि गोया घड़ी भर दिन हम रहे थे, सुबह या शाम ही तक हमारा रहना हुआ होगा। यानी कुछ लोग अपनी कब्रों से उठेंगे तो क्या कहेंगे कि शायद हम घड़ी भर ही रहे हैं दुनिया में, इससे ज़्यादा तो नहीं रहे। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि वो कैफ़ियत बता रहे हैं कि उस वक़्त जब हमारी होगी तो ऐसी होगी कि हम तो घड़ी भर वहाँ रहे थे। तो अब सोचिए इस घड़ी भर की ज़िंदगी के लिए हमने आखिरत की जो अबदी ज़िंदगी है, जो फ़ॉरएवर रहनी है, उसको दाँव पे लगा रहे हैं। कि इस घड़ी भर मोहलत के लिए हम उन तमाम चीज़ों को का हुक्म मानने से इनकार कर रहे हैं, या तमाम नहीं तो कुछ चीज़ों का इनकार कर रहे हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें जो है जिनके मानने का हुक्म दिया है। ठीक है? तो वो उस वक़्त को सोचें जब हम हैरान होंगे और एक-दूसरे से कहेंगे कितनी थोड़ी देर के लिए दुनिया में गए थे, और फिर किस कदर अफ़सोस होगा कि इतनी थोड़ी देर के लिए गए और फिर भी हमें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पाबंदियाँ लगाई थी उनको हमने नहीं माना, सिर्फ़ अपनी उसमें आके क्या थोड़े से अपने फ़ायदे के लिए या थोड़े से अपने मज़े के लिए, अपनी मर्ज़ी से वक़्त गुज़ारने के लिए हमने ये सब किया। हत्ता कि क़यामत के बाद तो जब अगर आप इंशाअल्लाह ताला जो मैदान हशर के बाद जब आपका फ़ैसला हो जाएगा और इंशाअल्लाह ताला अगर हम जन्नत में जाएँगे तो वहाँ पर तो कोई पाबंदी नहीं है। फिर बाद की लाइफ़ तो जैसे हम चाहते हैं वैसी होगी, जिस तरह हम आइडलाइज़ करते हैं वैसी होगी। ठीक है? तो ये बहुत ही थोड़ा-सा आता है ना कि थोड़े से फ़ायदे के लिए उन्होंने ये किया। समनन कलीला हमने पढ़ा था ना? अब आया 47 है, हर उम्मत के लिए एक रसूल है। फिर जब किसी उम्मत के पास उसका रसूल आ जाता है, तो उसका फ़ैसला पूरे इंसाफ के साथ चुका दिया जाता है और उस पे ज़रा बराबर ज़ुल्म नहीं होता। अब ये क्या बात है कि ये बात ये है कि हर उम्मत के लिए एक रसूल से मुराद ये है कि पुराने ज़मानों में ऐसे ही होता था ना कि एक कौम के ऊपर एक नबी आते थे और फिर वो जब उनको वो तबलीग करते थे और बाय द एंड अगर वो उनमें से जो लोग नहीं मानते थे, तो फिर वो पूरी की पूरी कौम को एक्सटिंक्ट कर दिया जाता था या उनके ऊपर अज़ाब आ जाता था, और ये सारे किस्से हमने पढ़े हैं सारी कौमों के, डिफरेंट कौमों के। लेकिन फिर इसमें क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्शन क्या है? एक तो हम मुसलमान हैं, हमारी यूनिवर्सल एक्सेप्शन है, और बनी इस्राइल भी इसमें एक्सेप्शन है। कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उनके पास आए, कुछ माने, कुछ नहीं माने, लेकिन उन लोगों को भी उस तरह एक्सटिंक्ट नहीं किया गया और फिर वो हमारे लिए एक बनाया गया मॉडल कि ये बनी इस्राइल ये जो कर रहे हैं, ये हमने नहीं करना। ठीक है?
تو وہ ہمارے لیے اس کے اندر لیسن ڈالا گیا کہ یہ اب تم لوگوں نے نہیں، اور قومیں بھی ہمارے لیے ڈیفینیٹلی لیسن ہیں، لیکن ان میں یہ دکھا دیا گیا کہ ان سب کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہیں جگہ جگہ قرآن پاک میں کہا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو تم سب کو ختم کر دیں اور تمہاری جگہ ایک نئی قوم لے آئیں، اگر تم نہیں مانتے تو ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ ایسے نہیں کریں گے وہ۔ اب آیا 48 اور 49 پڑھتے ہیں۔ 48 میں ہے، کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ 49 میں اس کا جواب ہے، کہو میرے اختیار میں خود اپنا نفع و ضرر بھی نہیں، سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر بھی نہیں ہوتی۔ اب یہ بار بار کہتے تھے نا اگر قیامت سچی ہے تو پھر آ کیوں نہیں جاتی؟ تو اب یہ بہت ڈرنا چاہیے کہ ایسے لوگ جو قیامت کے لیے بے خوفی رکھتے ہیں نا، یا اللہ تعالیٰ سے ملنے کی بے خوفی رکھتے ہیں، لیکن مومن ایسا نہیں ہوتا۔ مومن یہ کبھی بھی نہیں جو ہے نا موت سے، اور مطلب موت سے نہیں ڈرتا مومن، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنے حساب سے ضرور ڈرتا ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی جو بھی انسان یہ سمجھ لینا کہ میں تو مطلب میں بہت اچھا ہوں، اور ہم اپنے آپ کو خود ہی میڈل دے دیا کہ ہم تو بہت اچھے کام کرتے ہیں، ہم نے بہت اچھے، یا ہماری تو بخشش ہونی ہی ہونی ہے، یا پھر ہم یہ سمجھ لیں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم سب یہ مائنڈ میں بہت دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں تو جنت مل ہی جائے گی، ٹھیک ہے، انکلوڈنگ می۔ ہم یہی سوچتے ہیں نا کہ ہاں بے جنت تو ہمیں انشاءاللہ ہمیں تو جنت مل جائے گی۔ یہ ہے اچھا گمان، اچھا گمان بہت اچھا ہے، لیکن اگر ہم اپنے اصل جو مومن ہوتا ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے ڈرتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کسی کو جنت نہیں مل سکتی۔ اس سے یہ مراد ہے کہ مومن کی بھی بے شمار خطائیں ہوں گی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو درگزر کر دیں گے۔ دو طریقے ہوتے ہیں، مومن جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کا فضل جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے، مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اور جو کافر ہوتا ہے اس کے لیے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عدل ہوگا۔ کافر کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ عدل کریں گے ٹھیک ہے، تمہارے لیے عدل ہے، اور مومن کے ساتھ کیا کریں گے؟ فضل کریں گے۔ تو ہمیں جو ہے نا یہ ڈر اپنے اندر رکھنا ضروری ہے کہ ہماری آخرت میں ہم سے کوسچن ہوگا ہر چیز کا، اور یہ پہلے سے ہی اپنے آپ کو بتا دینا کہ جی ہم تو جنت ہی کے حقدار ہیں اور جنت ہی ملے گی، اس میں جو ہے نا ہمیں ڈرنا چاہیے۔ دیکھیں ایسے صحابہ کا ہم جب پڑھتے ہیں ان کی زندگیاں جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، تو وہ جن کو عشرہ مبشرہ، جن کو جنت کی بھی بشارت تھی، وہ بھی ڈرتے تھے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، وہ بھی موت سے ڈرتے تھے، وہ بھی ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارا نام منافقوں میں نہ آ جائے، اور ہم لوگ جو ہیں ہم تو مطلب بہت کم ڈرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ تو اس لیے یہ ضرور رکھیں، بہت سی دعا کریں اور کچھ نہ کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت فضل مانگیں، ٹھیک ہے؟ اب آیا 50 اور 51 پڑھتے ہیں۔ 50 میں ہے، ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائیں؟ 51 ہے، کیا جب وہ تم پر آ پڑے اسی وقت تم اسے مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو، حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب جو تم سوئے ہوئے ہو اور سوتے میں کوئی آفت آ جاتی ہے، کسی کا گھر گر گیا، ارتھ کوئک آ گیا، سیلاب آ گیا، بجلی گر گئی آپ کے اوپر، مطلب سونے میں موت آ گئی، تو کیا اگر وہ اچانک آ جائے گی تو پھر اس چیز کی تم جلدی میں چاہ رہے ہو کہ اچانک تمہارے پہ آ جائے اور تم مر جاؤ؟ مطلب عقل سوچو ذرا، یہ اس چیز کی تم جلدی میں چاہ رہے ہو؟ اور یا پھر یہ ہے کہ جب وہ آ جائے گی اور تمہیں اتنی مہلت ہو کہ تمہیں نظر آ جائے کہ آ گئی آفت، تو پھر اس وقت تم بچنا چاہو گے، لیکن اس وقت تمہارے پاس ٹائم نہیں ہوگا، مہلت ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ تو اب بھی ہے تمہارے پاس مہلت، اس کے بعد مہلت نہیں ہوگی۔ تو یہ کون سی عقل کی بات ہے کہ اس کا تم جلدی کا تقاضا کر رہے ہو؟ تو یہ باقاعدہ کوشچن کیا گیا، وقت کن تم بھی تستعجلون، کہ تم اس کی جلدی میں چاہ رہے ہو، یعنی کہ یہ جو نا ایکچولی ایک ڈائلاگ ہو رہا ہے قرآن میں، ڈفرنٹ طریقے سے ایڈریس کیا جاتا ہے نا، جیسے میں نے پہلے بتایا محکمانہ انداز ہے، مبلغانہ، اور اب یہ کیا ہے، یہ ڈائریکٹ ڈائلاگ ہو رہا ہے، کوشچن کیا جا رہا ہے ان سے، یعنی کہ ایک طریقہ ہوتا ہے نا کہ آپ جب کوشچن کرتے ہیں تو دوسرے کا انسان مائنڈ جاگ کرتا ہے نا، کئی دفعہ اب میں جیسے اگر آپ سے کہوں گی، میں آپ سے کوشچن کروں گی، تھوڑا ہم اس کو ایک دوسرے کو بتائیں گے، سوال جواب کریں گے تاکہ تھاٹ پروسیس بھی سامنے آئے، لوگ زیادہ توجہ سے سنتے ہیں، تو اس لیے اس میں یہ جو ہے نا ڈائریکٹ اسپیچ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کو جو ہے نا ڈائلاگ کیا ہے کہ 51 میں جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو بتایا ہے، دنیا کا ذکر کیا ہے، اور 52 میں جہنم کا ذکر کیا ہے۔ جیسے 51 میں دنیا کا ذکر کیا ہے کہ اب جب وہ آ جائے گی، جب تم آپ پڑھو گے
اور پھر تم اس کو مانو گے تو کیا بچنا چاہو گے کوئی آفت آ جائے؟ اور 52 میں کیا کہا؟ پھر ظالموں سے کہا جائے گا اب ہمیشہ کا عذاب کا مزہ چکھو جو تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا، اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے؟ دونوں بتا دیے کہ اگر عذاب آیا، ایک تو یہ ہے کہ دنیا کا عذاب آ جائے تو وہ بھی تم نہیں چاہو گے، اور ایک آخرت کا عذاب ہے کہ جب آخرت میں عذاب کا مزہ چکھو گے تو تم جو کچھ تم کماتے رہے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ تو یہ ان کو جھنجھوڑا جایا۔ پھر یہ کوشچن ہے الا بما کنتم تکسبون، کہ اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے؟ تو یہ کوشچن اینڈ کوشچن اینڈ کوشچننگ کی جا رہی ہے ان کو، تاکہ ان کو تھوڑا سا مائنڈ جاگ ہو کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ آیا 53 میں ہے پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ پھر ان کا کوشچن ڈائلاگ بتایا گیا ہے، کہو جواب بتایا ہے میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو۔ اب دیکھیں یہ شک جو ہوتا ہے نا، یہ اس سے ہدایت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ پہلی چیز جو ہوتی ہے نا ہمارے پاس، اگر شک ہمیں کسی چیز میں آ جاتا ہے، وہ ہدایت کا پہلا سبق ہوتا ہے۔ کیسے؟ جیسے مجھے شک آ جائے کہ دیکھو میں جو کر رہی ہوں کیا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جو ہم فالو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے؟ تو اب ہم اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم جواب ڈھونڈیں گے، قرآن سے مدد لیں گے، علم حاصل کریں گے، لیسن لرن کریں گے، تبھی ہمیں جواب ملے گا نا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں، میرا عقیدہ رائٹ ہے کہ نہیں۔ اور جب آپ ڈھونڈنے جاتے ہیں تو آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ وہ تو عقیدہ آپ کا اب مضبوط ہوا، اب سمجھ میں آیا، پھر آپ کا دل کرتا ہے ہر حکم کا کہنا ماننے کا۔ اسی طرح یہ جو ذکر ہے نا کہ ان لوگوں کو میں بھی شک آ رہا تھا، تو یہ بھی ان کی پہلی گھڑی تھی۔ وہ سوچتے تھے کہ کہیں واقعی اگر ہم جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہو اور حضور پاک جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہو، تو ان کے کوشچن آ گیا۔ تو یہی چکر ہے کہ کوشچن آتا تھا نا، شک آتا تھا، تو آہستہ آہستہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ وہ پھر فتح مکہ کے بعد کتنے ہی مسلمان ہو گئے، آہستہ آہستہ کیسے سارے مسلمان ہوئے، کنورٹ ہو گئے، کہ آج تک عرب میں جو ہے وہ کتنے مسلمان ہیں، وہ سارے تھے نا جو سب مسلمان ہوئے ان میں سے۔ تو اس لیے یہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ہم ایک کمرے میں جاتے ہیں نا جس میں اے سی چلا ہوتا ہے، کسی کو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں اے سی چلا ہوا ہے، آپ کو جاتے محسوس ہو جائے گا کہ اے سی چلا ہوا ہے، صحیح ہے؟ ہاں، اگر آپ ایک ایسے کمرے میں جائیں جس میں اے سی چلا نہیں ہوا، لیکن ایک اے سی کی تصویر لگی ہوئی ہے، ایسے یہ تو اے سی لگا ہوا ہے، تو کیا ہمیں نظر نہیں آئے گا یہ تو خالی پکچر ہی لگائی ہوئی ہے، اے سی کی، اے سی تو نہیں چلا ہوا، رائٹ؟ تو ایسے جب آپ ایک چیز کو محسوس کر لیتے ہیں، جیسے ہی آپ ہدایت لے کے اپنی جاتے ہیں اور اپنی علم حاصل کرتے ہیں، آپ کو ایسے روشن ہو جاتی ہے ہر چیز، ایسی جیسے آپ باہر سے آئیں گرمی میں سے اور اے سی کے کمرے میں آئیں تو آپ فوراً محسوس ہوتا ہے، ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ تو ایسے آپ کو فوراً وہ چیز جو ہے نا کلک کر جاتی ہے الحمدللہ۔ اچھا جی، اب ہم پڑھتے ہیں یہاں پر جو ہے نا آیا 53 میں، اب یہ جب وہ ان لوگ پوچھ رہے تھے نا کہ پوچھتے کیا واقعی سچ ہے، تو اس نے پھر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جیسے یہ یہاں پر ہے وَإِنَّهُ الْحَقُّ، اور کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے۔ تو قرآن پاک میں نا 3 جگہ قسم کھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں کو جواب دیا ہے کہ آخرت کے بارے میں کہ یہ حق ہے۔ اب جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھا کے جواب دے دیا ہو کہ یہی حق ہے، تو اس سے بڑھ کے اور کیا رہ جاتا ہے؟ تو ایک تو یہاں سورہ یونس میں قسم کھائی گئی ہے، پھر ایک سورہ سبا کی آیا نمبر 3 میں بھی یہی ہمیں ملتا ہے، اور پھر سورہ تغابون کی آیا نمبر 7 میں بھی ہمیں یہی بات ملتی ہے۔ اب اس میں جو ہے نا انہو والحق، اب انہو کی جو یہ ضمیر ہے نا، یہ علماء نے اس کو جو ہے نا ایکسپلینیشن میں لکھا ہے کہ یہ 4 طرح کی ہے۔ ایک یہ ہے کہ قرآن حق ہے، دوسرا یہ ہے کہ نبوت حق ہے، تیسرا یہ ہے کہ بعد از آ، بعد از موت جو زندگی وہ حق ہے، اور پھر حساب کتاب ہمارا ہوگا یہ حق ہے۔ تو یہ چاروں باتیں جو اس میں ذکر کی ہیں نا کہ یہ سب حق باتیں ہیں، تو اس کے اوپر ہمیں یقین کرنا چاہیے، اور یقین جب انسان کرتا ہے نا تو پھر ڈر بھی لگتا ہے کہ ہمارے سے سوال جواب ہوگا، ہم سے پوچھا جائے گا ہم کیا کرتے رہے ہیں، ہم سے اس بات کی بازگشت ہوگی، تو ہم تبھی اپنے آپ کو درست کریں گے نا۔ اگر آپ ہوگا کہ آپ جو مرضی کرتے رہیں تو پھر تو ہم دنیا میں پھر پابندیاں سہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا جی، اب ہم پڑھتے ہیں آیا 54۔ اگر ہر شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اسے عذاب سے بچنے کے لیے اسے فدیہ میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا۔ تو اب یہ کیا کہا کہ جس وقت ان کے پاس یہ وقت آئے گا نا، کافروں کے ساتھ کیا ہوگا، جیسے میں نے کہا کافر کے ساتھ عدل ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اسی
اس میں وہی ذکر ہے کہ اس وقت جب اس کے پاس عذاب ہوگا تو اسے کہیں کہ تمہیں پوری دنیا کی جو ہے نا وہ اپنی جتنی بھی تمہاری جو چیزیں ہیں وہ تم دے دو، تو وہ سب دینے پہ تیار ہوگا، صرف اس لیے اس عذاب کو دیکھ کے وہ پچھتائے گا اور کہے گا کہ جو میرے پاس ہے سب لے لو، یہ عذاب مجھے نہ ہو۔ تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دن جو ان کا پورے انصاف کا فیصلہ ہوگا، اس کا کوئی ظلم نہیں ہوگا، کہ کافر کے ساتھ انصاف ہی کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ عدل ہوگا، مومن کے ساتھ فضل ہوگا، کافر کے ساتھ عدل ہوگا، جیسے ہم نے بات کی تھی۔ اور پھر آیہ 55 میں ہے، سنو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، کہ مگر اکثر انسان جانتے نہیں ہیں کہ کیا نہیں جانتے۔ اکثر اب آپ خود سوچیں نا، اس میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اب اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر انسان جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں یقین رکھتے، تو اکثریت کے پیچھے لگنا، نمبروں کی گیم پہ لگنا، پوری دنیا کیا کر رہی ہے اس کے پیچھے لگنا، وہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ واٹ ایوری ون از ڈوئنگ، آج کل کیا پوچھا جاتا ہے نا، اچھا کیا پاپولر، کیا ہے، کیا فیشن، کیا ہے، کیا چل رہا ہے آج کل، لوگ کس چیز کے پیچھے لگے ہوئے تاکہ ہم بھی اس کے پیچھے لگیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ آپ چیز کے بارے میں خود علم حاصل کریں، خود تحقیق کریں، خود اپنا رائٹ اور رانگ جو ہے وہ اس کو ایویلویٹ کریں اور پھر اس چیز کو فالو کریں which you think is correct۔ اچھا جی، اور آیا 56 میں کیا ہے کہ وہی زندگی ہوا یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، کہ وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے اور اس کی طرف ہی ہم کو پلٹ کے جانا ہے۔ آیا 57 میں اب تمام لوگوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی صدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، وہ چیز جو دلوں کے امراض کی شفا ہے اور جو اسے قبول کر لیں گے اس کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ آیت 57، تو یا ایھا الناس، یہ تمام لوگوں کو جو ہے نا یہ بات کہی گئی ہے، سب لوگوں سے ایڈریس کر کے اب قرآن کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں۔ کیا ہے صفات؟ موعظۃن، موعظۃن کیا ہوتا ہے کہ یہ تمہارے پاس آئی ہے جو واعظ و نصیحت ہے، ٹھیک ہے؟ موعظۃ للمتقین، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے سورہ بقرہ میں کہ متقین کے لیے نصیحت ہے۔ واعظ و نصیحت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ کلیئر کر کے بتا دیا گیا ہے کہ کیا چیز اچھائی ہے، کیا برائی ہے۔ اب 4 میں نے بتایا نا قرآن کی اس کے اندر صفات ہیں، پہلی ہے موعظۃ، یہ واعظ و نصیحت ہے۔ دوسری کیا ہے؟ شفاء لما فی الصدور، کہ دلوں کی امراض کی شفا ہے۔ تیسرا کیا؟ وحدن، ہدایت ہے، ورحمۃ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ یہ 4 قرآن کی صفات اس میں بتائی ہیں۔ اب ہم ایک ایک کر کے ایویلویٹ کر لیتے ہیں۔ موعظۃ یعنی واعظ و نصیحت، اور واعظ و نصیحت ظاہری بات ہے تبلیغ کی جب ہم کرتے ہیں تو کیا کلیئر کرتے ہیں کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، کہ کس بات سے آپ کو فائدہ ہوگا، کس بات سے نقصان ہوگا۔ اب دیکھیں ایسے ہوتا ہے دنیا میں، جیسے ایک پرابلم اور سولوشن ہوتا ہے نا، جیسے فرض کریں کسی کا ٹائر پنچر ہو گیا، یہ ایک پرابلم ہے، ٹھیک ہے؟ اب ایکس وائی زی میں سے کوئی آیا، اس نے اس کا ٹائر چینج کر دیا، ہیلپ کر دی، سولوشن ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے پرابلم اور سولوشن۔ ایک ہوتا ہے ڈاکٹر اور پیشنٹ کا ریلیشن شپ، اس میں کیا ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، وہ آپ کو آپ اس کو اپنی بتاتے ہیں، سکنس بتاتے ہیں، اپنی پرابلم بتاتے ہیں۔ اب وہ جب آپ کو علاج بتاتا ہے نا، تو وہ علاج ایسے نہیں ہو سکتا کہ ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں اور وہ ایسے کرے اور آپ اس کے کمرے میں سے باہر نکلیں تو آپ بالکل صحیح ہو گیا، آپ کا علاج ہو گیا، ٹھیک ہے؟ جیسے پہلی مثال میں تو ٹائر پنچر ہوا اور جیسے ہی اس کو چینج کر دیا حل ہو گیا۔ ڈاکٹر اور مریض میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بتاتا ہے آپ کو تو ایسے نہیں کمرے سے نکل کے علاج ہو گیا، اب وہ آپ کو جو چیزیں بتاتے ہیں وہ آپ نے فالو کرنی ہے۔ جیسے وہ آپ کو کچھ پرہیز بتائے گا کہ آپ یہ کریں، یہ نہ کریں، پھر آپ کو جو ہے وہ کچھ دوا دے گا کہ یہ آپ دوا یوز کریں، یا کوئی ٹیسٹ دے گا کہ یہ ٹیسٹ کرائیں تاکہ ہم فردر انویسٹیگیشن کریں۔ اس کے اندر جو ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے نا، پیشنٹ کی انوالومنٹ ضروری ہے۔ اگر آپ اس کو دوائی لکھ دیں، پیشنٹ دوائی نہ لے تو پھر اس کا علاج نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس کو پرہیز بتائیں، وہ دوائی تو لے لے، پرہیز نہ کرے تو اس کا علاج صحیح نہیں ہوگا۔ تو بیسیکلی یہ جو قرآن ہے نا، یہ ہمیں ہماری نشاندہی کرتا ہے ڈاکٹر اور مریض کی طرح، اور نشاندہی کرتا ہے اور پھر اس کا علاج بتاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر اب ہم اس میں سے علاج نہیں کریں گے نا وہ والا، تو وہ پھر کیا ہوگا؟ ہماری بیماری دور نہیں ہوگی۔ تو یہ معوذۃ ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے اندر ہر کسی کا بتایا کہ ہمارا اب
प्रॉब्लम क्या-क्या है, शिर्क का प्रॉब्लम है या निफाक का प्रॉब्लम है, और फिर उसका इलाज बताया गया कि आप तकवा करें, परहेज़गारी करें, हर चीज़ का डिफरेंट-डिफरेंट बताया गया है इलाज, ठीक है? तो वो हम जब उसको फ़ॉलो करेंगे, तो फिर हमें जो है उसका तभी हमें उस कुरान का फ़ायदा उठा सकते हैं, अगर हम उन चीज़ों पे अमल करें जो हमें कही गई। अच्छा जी, अब फिर दिलों के दूसरा हमने पढ़ा शफ़ाउन लिमा फ़ी सदूर, के दिलों के अमराज़ की शफ़ा है। अब दिल के क्या-क्या अमराज़ होते हैं? शिर्क है, निफ़ाक है, कुफ़्र है, अकीदा की दुरुस्ती है, तो ये सारे अकीदा के अंदर आ जाते हैं। तो जितनी भी अकीदा की दुरुस्ती है, हमने कितनी सूरह अल नाम में सब कुछ पढ़ा कि अकीदे की दुरुस्ती हमने कैसे करनी है। फिर इख़्लाक़ी इम्प्रूवमेंट्स कैसे हैं, इख़्लाक़ कैसे दुरुस्त करना है, तकब्बुर का क्या इलाज है, हसद है, नफ़रत है, बेहयाई है, ये सब चीज़ें जो इख़्लाक़ी चीज़ें, इनका इलाज और इनको निशानदही की गई और कहा गया इनसे बचो, ठीक है? फिर दिलों का तज़किया करने के लिए कहा गया कि आपके दिलों की बीमारियों का तज़किया होगा। कुछ ज़हनी बीमारियों का भी कुरान में इलाज है। जैसे टेंशन है, डिप्रेशन है, इन सब का, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना तआला जो है ना, वो हमें एक उम्मीद दिलाते हैं, ठीक है? हमारे लिए बताते हैं, कुरान हमारे लिए शफ़क़त और रहमत है, ठीक है? अल्लाह सुब्हाना तआला बताते हैं कि मैं तुम सबसे कितना प्यार करता हूँ, ठीक है? और ये हमें बताया जाता है कि हम लोग जो है ना, वो दुनिया में अगर हमें कोई और मोहब्बत मिले ना मिले, हमें अल्लाह सुब्हाना तआला की मोहब्बत इंशाअल्लाह ताला मिलेगी सही। तो वो अल्लाह सुब्हाना तआला का मुझे पुकारो, मैं हर पुकारने वाले की पुकार सुनता हूँ। मैं तो तुम्हारे दिल से भी ज़्यादा करीब हूँ। अगर कोई भी नहीं है हमारे साथ, अल्लाह सुब्हाना तआला हमारे साथ है। कहते हैं ना, अल्लाह सुब्हाना तआला हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है? तो वो तवक्कल है हमें अल्लाह सुब्हाना तआला पे। कोई हमारे रिज़्क का मसला है, हमें बीमारी का मसला है, हमें किसी चीज़ का मसला है, अगर हम अल्लाह सुब्हाना तआला को पुकारेंगे, तो वो हमारी चीज़ इंशाअल्लाह ताला, हमें पता है कि हमारे पास एक फ़ोर्स है जो हमें सुन रही है, हमारे पास एक बैकिंग है, एक हमारे पास प्रोटेक्शन है। दुनिया में हम किसी के पास जाएँगे, हमें वो प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती। अब देखिए सोशल मीडिया है, अब सोशल मीडिया में हम गए, सबके पीछे लग गए। अच्छा जी, पहले क्या कॉम्प्लेक्सेस पैदा हो गए, आपकी शक्ल ठीक नहीं है, आप ये करें, वो करें। आजकल एक नया चल गया, अब क्या हर किसी को अपनी आईलैशेज़ कम लगने लग गई हैं, ठीक है ना? हमारी तो आईलैशेज़ नहीं है, सबको आईलैशेज़ बढ़ानी है, कोई एक्सटेंशन लगा रहा है, कोई वो लगा रहा है। तो अब क्या है, सारे किस चीज़ के पीछे पड़ गए? हम अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती के पीछे पड़ गए। चलो जी, अब अपनी आईलैशेज़ लगाओ, अपने बोटॉक्स लगाओ, अपनी चीज़ें सही करो। तो क्योंकि आपके अंदर क्या डाला गया कि यू आर नॉट इनफ, यू आर नॉट गुड इनफ। ये हमें सोशल मीडिया बताता है, यू आर नॉट गुड इनफ, यू हैव टू इम्प्रूव योरसेल्फ, यू आर नॉट गुड इनफ अपीयरेंटली, यानी आपकी अपीयरेंस गुड इनफ नहीं है, ये आपके अंदर डाला है। अच्छी से अच्छी खूबसूरत से खूबसूरत बच्चियाँ जो हैं, they are having this complex that they are not good enough because they are not fitting into a criteria which was created by social media or general media. So everyone is trying to follow that कि आपके lips augmentation कराएं because your lips are not good enough physically देखने में। अल्लाह सुब्हाना ताला क्या कहते हैं कि आप, तुम्हें जिसने बनाया, किसने बनाया है? जो बेस्ट क्रिएटर है, जो बेस्ट मुसव्विर है, उसने बनाया। इंसान की खूबसूरती क्या होती है? इंसान की खूबसूरती उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर होती है। जितना वो अपने अंदर कॉन्फिडेंट है कि व्हाटएवर आई एम कॉन्फिडेंट, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे खुदा ने बनाया है, आई एम द बेस्ट लुकिंग पर्सन बिकॉज़ मुझे बेस्ट क्रिएटर ने पैदा किया है। वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जब तक आपके अंदर नहीं आएगा ना, आप कभी भी ब्यूटीफाई नहीं कर सकते। अगर आप एक कॉम्प्लेक्स से ही चलते जाएँगे ना कि ओ मेरा तो ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, तो हमें कुरान ये बताता है कि सेल्फ ब्यूटिफिकेशन जो है ना, वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर है। उसके ऊपर फोकस करो। अपनी इस इनर चीज़ को फोकस करो, ना कि ऐसी चीज़ का जिसका तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा जी, तीसरी फिर वही बात है हुदन, के हदायत है। कुरान हम सब के लिए हदायत है और हमें हर चीज़ बताता है, सूद नहीं लेनी, रिश्वत नहीं लेनी, ये तमाम हराम जो है हमारी ज़िंदगी में से निकल जाता है, हलाल हराम की तमीज़, ये सब चीज़ें हमें बताती हैं, हमें हदायत मिलती है और फिर रहमतुल लिल मोमिनीन है इंशाअल्लाह ताला। बरकत आती है इससे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा जो कुरान पढ़ता है उसमें रहमत के फरिश्ते उसके लिए दुआएँ करते हैं, आखिरत में लिए उसके लिए दुआ की जाती है, ठीक है? तो ये सब जो फ़ायदे हैं हमें कुरान पढ़ने के इंशाअल्लाह ताला हासिल होते हैं। अच्छा जी, अब हम आया 58 में गए। आया 58 ने कहा कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो कि ये अल्लाह का फ़ज़ल और इसकी मेहरबानी है कि ये चीज़ इसने भेजी, यानी कुरान के बारे में, कि अल्लाह का फ़ज़ल है कि उसने ये चीज़ भेजी। इस पर तो लोगों को खुशी मनानी चाहिए। ये इन सब चीज़ों से बेहतर है जिन्हें लोग समेट रहे हैं। क्या है, हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, कि ये जो लोग जमा कर रहे हैं, यजमऊन, ये जो जमा कर रहे हैं, हुआ खैरुन मिम्मा, ये इससे बेहतर है जो ये जमा कर रहे हैं, यानी दुनिया की ये चीज़ें समेट रहे हैं, इससे बेहतर है। और ये अल्लाह का फ़ज़ल और मेहरबानी है।
تو ان لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یعنی جیسے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ چلو چلو یہ تو سیلیبریشن کا وقت ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس یہ کتاب ہے جس کو ہم فالو کر کے ہمیں وہ چیزیں ملنے والی ہیں آخرت میں انشاءاللہ تعالیٰ جو سب سے بہترین ہے. تو جو بھی یہ اکٹھا کر رہے ہیں دنیا میں ان سب سے یہ بہتر وہ ہے جو قرآن پہ عمل کر لے گا، جو اپنی زندگی کو اس کے مطابق کر لے گا نا، وہ سب سے بہترین ہے. اب اس کی مثال ایسے ہے کہ ہم ایک بندہ دو بندوں کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی کہ چلو اب چلتے جاؤ، اور سامنے جو ہے وہ چلتے جاؤ، اور کوئی چیزیں بھی اگر تمہیں ملیں اکٹھی کر لینا. ایک بندے نے تو جلدی جلدی دیکھا کوئی پتھر نما چیزیں اس نے تھیلے میں ڈالی اور اکٹھی کر کے باہر آ گیا. ایک بندے نے کہا یہ کیا پتھر سے یہ اکٹھے کر کے کیا کروں گا، چھوڑو ایسے مجھے دیر لگ رہی ہے، میرا ٹائم بھی ویسٹ ہو رہا ہے. وہ ایسے ہی پہنچ گیا اینڈ میں. جب وہاں پہنچے تو انہوں نے انسٹرکشن دی تھی کہ جو بھی آپ کو ملے اکٹھے کرتے جانا. اب جس نے پتھر اکٹھے کیے تھے اس نے کھول کے دیکھا وہ تو سارے ڈائمنڈس تھے، اور جس نے کچھ بھی اکٹھا نہیں کیا اس کے پاس کچھ بھی نہ آیا. تو یہ اس طرح کی مثال ہے کہ جب ہم دنیا میں رہتے ہیں تو ہم نے کیا چیزیں سمیٹنی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، وہ تو ہوں گے ڈائمنڈس. اور اگر ہم خالی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے وہ سمیٹنے کی بجائے ارد گرد کی چیزیں سمیٹنے لگ جائیں گے تو وہ ہمارے آخرت میں کام نہیں آئیں گے. تو ہم نے کوشش کر کے وہ چیزیں جمع کرنی ہے جو ہمارے ڈائمنڈس ہیں. جیسے ہم نے ابھی پڑھا تھا پچھلے دنوں میں کہ فرض نماز کے ساتھ اگر ہم سنت موقدہ پڑھتے ہیں، 12 سنت موقدہ کون کون سی ہیں؟ فجر کی 2 سنتیں، ظہر کی 6، 4 پہلے 2 بعد میں 8 ہو گئی، اور پھر مغرب کی 2 سنتیں اور عشاء کی 2 سنتیں. تو یہ ہیں سنت موقدہ. یہ 12 کی 12 جو پڑھے گا اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے گا. اور اسی طرح حدیث ہے کہ اللہ نے جس کو قرآن کی نعمت دی اور وہ کسی اور کی نعمت پہ رشک کرتا ہے تو اس نے قرآن کی قدر نہیں کی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت دی ہے تو اس کو ہم سب سے افضل سمجھیں. اچھا جی، آپ 59 میں پھر یہ کل یوز ہوا ہے. کل جو ہے نا سوال کے لیے، پھر سوال ہو رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا؟ ان سے پوچھو اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پہ افترا کر رہے ہو؟ اب یہی ہے نا کہ رزق کو ان مشرکین نے بھی اپنے پاس سے بیریئرز لگا لیے تھے، اپنے پاس سے حلال حرام کر لیا تھا. تو اس سے پھر کیا ہے کہ اللہ پر افترا کر رہے ہو، یعنی اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو کہ جو بیریئر اللہ نے لگایا ہی نہیں وہ تم لگا رہے ہو کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. آج کل کی دنیا میں کچھ ایسے آ جاتے ہیں ویجیٹیرینز کی صرف ویجیٹیرینز بن جائیں. نہیں، خود سے آپ کیوں حلال حرام کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس کی پابندی کہ جو پابندی اللہ نے لگائی ہے اس کو مانو، اس کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے کوئی اور پابندیاں لگا رہے ہیں تو اس کا کیا فائدہ؟ اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آگے ہے جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا باندھتے ہیں، آیا 60 ہے. ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے مگر اکثر لوگ ایسے ہیں جو شکر نہیں گزارتے. اکثرہم لا یشرکون. اب شکر گزارنا کیا ہے؟ شکر گزارنا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلال حرام کیا ہے، جو شریعت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو قبول کرنا، شکر گزار کرنا ہے. اس بات کا شکر کرنا کہ ہم مسلمان ہیں. اب دیکھیں ہم اگر کچھ پک اینڈ چوز کرتے رہتے ہیں نا، دیکھیں ایک سڑک ہے، ہم نے ایک جی پی ایس پہ گاڑی میں ایک ہم نے لگا دیا ایڈریس کے ایسے پہنچنا ہے. اب وہ ایڈریس ہمیں پتا ہے فلانی جگہ ہم جہاں پہنچنا چاہتے ہیں وہاں ہمیں اب یہ گاڑی لے جائے گی. اب فرض کریں کہ آپ اس ایڈریس جو اس نے لگایا وہاں پہ نہیں پہنچے جہاں جی پی ایس نے بتایا، اور رستے میں ہی کہیں رک گئے یا بھٹک گئے یا ایک سائڈ سے ادھر نکل گئے یا کوئی اس سائڈ پہ نکل گئے، اور پھر آپ کبھی اس رستے پہ پہنچیں گے؟ وہ اینڈ جو آپ کی منزل ہے اس پہ کبھی پہنچیں گے؟ نہیں پہنچ سکتے نا، کیونکہ آپ تو سائڈوں پہ ڈائیورٹ ہو گئے، کہیں اور نکل گئے کہیں اور نکل گئے. تو اس طرح یہ صراط مستقیم جو ہے نا یہ ہمیں قرآن پاک بتا رہا ہے صراط مستقیم کے یہ کرنا ہے. اب اگر فرض کریں ہم قرآن کے جو ہیں 70% یا 80% احکامات کو مانتے ہیں اور بہت خوش ہیں کہ ہم 80% احکامات مانگتے ہیں، 20% ہم نہیں مانتے، تو کیا آپ 80% رستہ آپ طے کر لیں جی پی ایس میں، 20% نہ طے کریں تو کیا آپ پہنچ جائیں گے اس جگہ پہ؟ نہیں پہنچ سکتے نا. تو تبھی پہنچیں گے جب پورا چل کے جائیں گے. تو اس لیے پوری کی پوری شریعت کو ماننا، پورے کے پورے احکامات کو ماننا اور پوری کی پوری سب چیزیں کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے 80% مان لیا اور اب 20% تو مانے نہیں پھر بھی آپ پہنچ جائیں گے. نہیں، سب پہنچیں گے تو پھر ہم ہدی للمتقین کر کے اس جگہ پہ پہنچیں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پوری کی پوری شریعت کو مانیں اور وہی حلال اور حرام رکھیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کچھ چیزیں مان لیں.
آیا 61 ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں جو کچھ بھی سناتے ہو اور لوگ تم میں جو کچھ لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو، ان سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کوئی ذرا برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کچھ نبی ایفرٹ کر رہے ہیں، جو کچھ صحابہ ایفرٹ کر رہے ہیں، جیسے انہوں نے اپنی زندگیاں اس میں کھپائی ہیں، یا آپ میں اور میرے میں سے جو اپنی زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کھپائے گا، اپنی زندگی کو اللہ کے مطابق کے حکم کے مطابق کرے گا، تو اس کی ایک ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں، ایک دفتر میں درج ہے اور کچھ ضائع نہیں ہوگا۔ اسے بڑا پیارا لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوز کیا ہے، استفیدون فیہ، یعنی کہ بہتے چلے جانا۔ بہتے چلے جانا جو ہے نا پانی کے لیے یوز ہوتا ہے، جیسے ہم سپرنگز میں دیکھتے ہیں نا پانی بہتا ہی چلا جاتا ہے، صدیوں صدیوں بہتا چلا جا رہا ہے، یہاں کے پتھر کاٹ دیتا ہے لیکن پانی بہتا رہتا ہے۔ تو اس طرح جو بہتا چلا جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لفظ یوز کیا ہے اتنا خوبصورت کہ جو بہتا چلا جائے گا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے لیے، جو فوکس کرے گا، جو نماز پڑھے گا، جو ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مطابق کرے گا، تو وہ کچھ بھی اس کا ایسا نہیں ہے، ایک اتنا سا سیکنڈ کا بھی ذرا ایسا نہیں ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر سے اوجھل ہو جائے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اور اسی کی وساطت سے آگے کہا ہے 62 میں، سنو جو لوگ اللہ کے دوست ہیں، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو ایمان لائے ہیں، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی رنج ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی ہے۔ لہم بشرا فی الحیات الدنیا، دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے، اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو اب یہ جو یہ ذکر ہے نا اولیاء، اس پہ تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں آیا 62 میں۔ یہ ہے واو لام اور یہ جو روٹ ورڈز ہوتے ہیں نا یہ قربت کے لیے یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ اللہ کے ولی جو لوگ ہوتے ہیں کیسے ہیں یا کیا ہے، اور بات سوال یہ جواب اس کا یہ ہے کہ کرامات ہو سکتی ہیں ولیوں کے پاس، فزیکل لاز چینج ہو سکتے ہیں، جیسے معجزہ ہوتا ہے نا، معجزے میں فزیکل لا چینج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی فزیکل لا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اگر ہے، کوئی معجزہ نبی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ معجزہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے حضرت موسیٰ کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس معجزے کے لیے عصا پھینکتے تھے تو اس میں معجزہ ہوتا تھا، ایسے نہیں ہے ادھر آتے جاتے عصا پھینک رہے ہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، اللہ کا حکم آتا تھا تو معجزہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یہ تو میرے بس میں تو نہیں ہے کہ میں معجزہ کروں۔ اب ولیوں کے پاس کرامات ہو سکتی ہیں اس دنیا میں بھی۔ ہمیں قرآن سے کیا مثال ملتی ہے؟ ہم نے پڑھا تھا سورہ آل عمران میں، ہم نے پڑھا حضرت مریم کے بارے میں کہ وہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں، اور ان کے پاس کیا آتا تھے؟ پھل آتے تھے رنگ برنگے، ٹھیک ہے۔ اور ان سے پھر پوچھا کہ آپ کے پاس یہ کہاں سے آئے پھل؟ تو انہوں نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے، ٹھیک ہے۔ لیکن ولی ہوتے ہیں اللہ کے پاس سے ان کے پاس آ سکتی ہیں کرامتیں، لیکن نہ تو وہ اس کا پرچار کرتے ہیں، نہ اس کو شور مچاتے ہیں، نہ اس کا اشتہار لگاتے ہیں، کہ کرامت صرف اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ نبی بھی معجزہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتے تھے۔ تو جو یہ کرامت کر کے دکھا رہا ہے اور اس کا پرچار کر رہا ہے اور مشہوری کر رہا ہے، وہ اصل میں جنات ہوتے ہیں یا شیطان ہوتے ہیں جو وہ کرامت ان کو کراتے ہیں۔ اور ہمیں کرامت کا ہو سکتی ہے، اس کی مثال تو ہمیں سورہ آل عمران مل گئی کہ حضرت مریم کے پاس بھی کرامات تھی۔ اچھا اب ہم اور پڑھتے ہیں کہ اللہ کے جو ولی ہیں، یہ اولیاء ہیں، یہ دوست ہیں، کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ اچھا جی، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین کا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت رابعہ بصری کے بارے میں مشہور کر دیا تھا کہ حضرت رابعہ بصری جو تھیں وہ ایک دفعہ ضد کرنے لگ گئیں تو کعبہ غائب ہو گیا اور ان کے سامنے آ گیا۔ اگر کعبہ نے آنا ہوتا سامنے، سب سے پہلے نبی پاک کے لیے آتے نا، نبی پاک تو دیکھیں نا جب آئے عمرہ کرنے کے لیے مکہ سے چل کر آئے تھے تو اس وقت اس سے آگے نہیں جا سکے۔ جب بیعت رضوان ہوئی، جن سب کو جنت کی بشارت اللہ تعالیٰ نے دی، جس نے بیعت رضوان کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہم کریں گے، جب وہ آئے اور اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جا سکے عمرہ کرنے کے لیے، واپس گئے اللہ کے نبی، تو سب سے پہلے تو اگر کعبہ موو ہونا ہوتا تو اللہ کے نبی کے لیے موو ہوتا نا۔ تو اس طرح کی چیزوں پہ پھر یقین نہیں کرنا چاہیے، اور جو اگر جاننے والے ہیں تو ان کو بھی اس سے کلیئر کرنا چاہیے۔ اللہ کے ولی پھر جو کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولی وہ جو بہت ایمان لائیں، تقوی لائیں۔ اللہ کا ولی کوئی بھی ہو سکتا ہے، عالم ہو سکتا ہے، تاجر ہو سکتا ہے، انڈسٹریلسٹ ہو سکتا ہے، امیر ہو سکتا ہے، غریب ہو سکتا ہے، کوئی عورت ہو سکتی ہے، کوئی مرد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسے نہیں ہے کہ جیسے اب
مطلب صوفیزم میں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب اللہ تعالیٰ کا جیسے مذہب ہے نا، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کو اٹھائیں، اس کی محنت کریں، اس کو پھیلائیں، آگے بڑھائیں۔ اگر آپ کا مذہب آج کل اتنا پاپولر نہیں ہو رہا اور کہیں آپ کو لگتا ہے کہ نیچے ہو رہا ہے یا لوگ اس کو نہیں، آپ تو بھاگ کے جائیں گے نا اپنے مذہب کو اٹھانے کے لیے، ایفرٹس کریں گے کہ میں اسلام کو پھیلاؤں، خود سیکھوں، دوسروں کو بتاؤں۔ تو ان طریقوں سے پھیلانا ہے جس طریقے پہ ہمیں سنت کا طریقہ ہمیں اور قرآن سے جو ہمیں طریقہ پتہ لگتا ہے۔ ولیوں کو جیسے میں بتا رہی تھی کہ پہلی چیز کیا ہے کہ بڑے اسٹرینج اور بے نیاز سے ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان کو وہ امیڈیٹ افیکٹ نہیں ہوتا دنیا کا، دنیا کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈیفلیکٹ وہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا انر کور جیسے نا ڈسٹرب نہیں ہوتا، دے آر لائک ویری پیشنٹ فرام ان سائڈ، اس طرح نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اللہ کا ایمان لائے اور انہوں نے جو ہے وہ ان کے تقوی اختیار کیا۔ اب ایمان اور تقوی میں پہلے انبیاء، پھر صحابہ، اور پھر تیسرے کون ہیں؟ ہمیں پتا چلا کہ ادنا درجے کا امتی جو ہے نا، جو مخلص مسلمان ہے وہ بھی اللہ کا ولی ہے۔ تو ہم سب دعا کریں کہ ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انشاءاللہ تعالیٰ ولی بنے، ٹھیک ہے، یہ ہمیں اس میں انسینٹیو ملے گا کہ ہمیں یہ کرنا ہے۔ اور کیا ہمیں پتا حدیث میں اس کے بارے میں ہمیں کیا باتیں پتہ لگتی ہیں؟ اب حدیث میں ایک مضمون ہے کہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بکھرے بالوں والا ایسا انسان جو بکھرے بالوں والا ہو، غرد و غبار اس پہ پڑا ہوتا ہے، کسی سے رشتہ مانگے تو وہ رشتہ نہ دے، کسی مجلس میں جا کے بیٹھے تو کوئی بیٹھنا پسند نہ کرے، لیکن اگر اللہ کا نام کی قسم کھا لیں تو اللہ اس کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ تو ولیوں کے ساتھ کرامتیں آ سکتی ہیں، ولیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو ہم میں سے کسی کو لگے کہ کوئی انسان ولی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان کو دعا کا کہہ سکتے ہیں جب تک وہ زندہ ہے۔ اگر وہ فوت ہو گئے پھر ہم کسی کو دعا کا نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ سنن ابو داؤد 3527 میں آتا ہے، ابن جراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے بعض بندے ایسے بھی ہیں جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ لوگوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں، ہمیں بتائیے تاکہ ہم بھی ان سے محبت اور الفت رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ وہ ہیں جو صرف اللہ کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، مالی فائدے کی وجہ سے نہیں، رشتہ داری اور نسب کی بنا پر نہیں، صرف اللہ کے دین کی وجہ سے ان کے چہرے نورانی ہوں گے، یہ نور کے منبروں پہ ہوں گے۔ سب کو ڈر خوف ہوگا لیکن یہ بالکل بے خوف اور محض نڈر ہوں گے۔ جب لوگ غمزدہ ہوں گے یہ بے غم ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی اور یہی بات اس کی ایکسپلینیشن میں کہی گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے سلف صالحین فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ وہ ہیں جن کے چہرے دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ یہ بھی تبرانی میں 12325 ہے۔ اچھا جی، یہ بات ہو گئی۔ اس کے علاوہ ولی اللہ کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں، خوشخبریاں کیا ہوتی ہیں؟ اس سے آگے ہم پڑھتے ہیں 64 میں، لہم بشرا فی الحیات دنیا و فی الآخرہ، کہ دنیا اور آخرت جو اللہ کے ولی ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہے۔ اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ 65 ہے کہ اے نبی جو باتیں جو لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں، عزت ساری کی ساری خدا کے اختیار میں ہے اور وہ سب کچھ جانتا سنتا اور جانتا ہے۔ 66 ہے کہ آگاہ رہو آسمان سے بسنے والوں، یہ دنیا کے سب اللہ کے آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے سب اللہ کے مملوک ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اور شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ نرے وہم و گمان کے پیروکار ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو ہم نے آیا 64 میں پڑھا نا، لہم بشرا فی الحیات دنیا، یہ بشرا کے بہت سے معنی ہیں۔ اب بشرا جو ہے وہ ولی اللہ کے لیے کے پاس جو نشانیاں ہوتی ہیں اس میں یہ بشرا بھی ہے۔ بشرا میں کیا ہوتا ہے؟ اچھے خواب شامل ہیں، یعنی یا تو آپ خود اچھا خواب دیکھیں یا کوئی آپ کے بارے میں اچھا خواب دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت میں اگر کوئی چیز باقی نہیں رہی سوائے مبشرات کے، تو لوگوں نے پوچھا مبشرات کہاں کیا ہیں؟ تو آپ نے کہا وہ اچھے خواب ہیں۔ پھر بشرا کیا ہے؟ پھر بشرا یہ ہے کہ وہ چیز جو ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے، ٹھیک ہے، وہ بھی بشرا ہے۔ پھر بشرا کیا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ آپ کا اچھا کام دیکھتے ہیں تو پھر آپ کی تعریف کرتے ہیں، جیسے یوں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اچھا کام کرنے سے کوئی تعریف کر رہا ہے تو یہ تو مومن کے لیے نقد بشارت ہے۔
پھر بشرا کیا ہے کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کہ ان کی دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان بندے کی اگر وہ کچھ قسم کھا لیں یا کچھ کہہ دیں تو ان کی دعا قبول کرتے ہیں۔ اور پھر بشرا کیا ہے ان کے لیے؟ بشرا یہ ہے کہ موت کے وقت جو ہے وہ فرشتے ان کو خوشخبری سناتے ہیں۔ اور پھر آخری بشرا کیا ہے کہ آخرت کی بشارت ہے ان کے لیے کہ ذالک الفوز العظیم، هو الفوز العظیم، کہ وہ جن کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، یہ اولیاء کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور پھر آخر میں ہم نے پڑھا کہ ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اور کوئی جو ہے وہ اس کے علاوہ جو قیاس آرائیاں کرتے ہیں محض، جو اپنے شریکوں کو پکارتے ہیں یا وہم و گمان پہ چلتے ہیں، قیاس آرائیاں کرتے ہیں، تو ان کو اس کا کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ تو شرک سے پرہیز۔ اور 67 میں ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی ہے، اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا ہے، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا۔ سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہے۔ تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر دلیل کیا ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کرتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہے؟ اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، کبھی کہتے ہو کہ اللہ کو بیٹا بنا دیا، تو اللہ تو ان تمام باتوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ تو نہ کہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ تو تم یہ جو باتیں کرتے ہو تمہیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے اور نہ تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے۔ اور آیا 69 میں باقاعدہ پاک صدر سے کہہ دیا قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ یہ لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں اور وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے۔ اور آیا 17 میں ہے متاعن فی الدنیا، یعنی دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں، پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے، پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو یہ دنیا میں جو عیاشی کرنا چاہتے ہیں یہ کر لیں، کیونکہ یہی ان کا ٹائم ہے۔ ابھی اس کے بعد جب یہ پلٹ کے ہمارے پاس آئیں گے تو پھر انہیں عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اب یہ کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ جیسے قرآن میں ہوتا ہے نا، یہ وہ ہے۔ پہلے ولی اللہ کے بارے میں بتایا گیا کہ ولی اللہ کون ہے، وہ نیک لوگ ہیں، وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا بشرا ہے، کیا کیا ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، وہ ساری خوشخبریاں ہم نے دیکھی۔ اس کے بعد پھر کنٹراسٹ کیا گیا کہ اس کے اپوزٹ وہ لوگ وہ کون ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ جھوٹے افطرا باندھتے ہیں، تو ان کو کوئی فلاح نہیں ہوگی، کیونکہ جب وہ پلٹ کر آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے تو پھر سخت عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ چلیں پھر دعا کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔